नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हम आज उसकी किताब की क्लास में मौजूद हैं, उसकी किताब को सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे तमाम मुश्किलात, मुसीबतें, आफात को दूर कर दे हमसे और हम सबको इस क्लास में बनाए रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। और जैसे कि आप सबको पता है, सूरे अल अनफाल हमारा जो 8 चैप्टर है कुरान का चालू है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी सूरे अल 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 अनफाल का 3rd रुकू खत्म किया है और इंशाल्लाह आज 4th रुकू की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम कितनी आयतें हम कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आयतें जो है उसका जो तफसीर जो है बहुत ज्यादा होती है, तो अंदाजा नहीं लगता कि होता कंप्लीट रुकू होगा या नहीं होगा। तो खैर हम अल्लाह से दुआ करते हुए चलें, जितना भी हम इंसाफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन आयतों को मुकम्मल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे मुकम्मल करने की। अगर रहते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं तिलावत करते हुए आज की ये आयत 29 आयत की तिलावत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु जुल फदलिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए कि लास्ट रुकू में हमने क्या सुना था, ताकि कंटिन्यूटी अच्छी तरह से बने हमारी। थोड़ा रिकैप करते हुए चलेंगे इंशाल्लाह कि 3rd रुकू में हमने क्या देखा था। दैट वाज फ्रॉम 24 to 28, 4 आयतों में हमने क्या देखा था कि अल्लाह और इसके रसूल की हम पुकार पर लब्बैक कहें, क्योंकि इसी में हकीकी हमारी जिंदगी है। यानी एक चीज देखी थी कि अल्लाह रसूल की जो पुकार होती है, हम सब ईमान वालों को लब्बैक कहना चाहिए, इसी में हमारी जिंदगी की हकीकत छुपी हुई है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जगह पर फरमाया कि फितनों से बचो, ऐसे फितने जो सिर्फ जालिम यानी जुल्म करने वालों तक नहीं, बल्कि ये पूरे मुआशरे को मुतासिर करते हैं। यानी कुछ जुल्म जो जालिम होते हैं, जो भी जुल्म करते हैं, वो हम चुप रहते हैं, तो अल्लाह कहता है कि तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो जुल्म या जालिम जो जुल्म करता है वहां तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे मुआशरे को घेर लेता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन ऐसे फितनों से हमें बचने के लिए अल्लाह ने कहा है। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह पर हमारी कमजोरी याद दिलाई हमें कि अल्लाह ने हमें किस तरह से अमन, मदद और रिस्क अता किया। ये भी हमने देखा कि किस तरह अपने बंदों का अल्लाह सुब्हाना ताला अमन, चैन, सुकून, अल्लाह की मदद आती है, क्योंकि अल्लाह के हम सच्चे और पक्के बंदे होते हैं। तो ये भी हमने देखा था। फिर अल्लाह और रसूल और अपनी अमानतों में अल्लाह ताला ने कहा कि खयानत मत करो। यानी अमानतें क्या थी, खयानत क्या थी, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा
تو میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں جو بھی نہیں سنتی ہیں یا نہیں کلاس میں آتی ہے، کوشش کرے، میں ریکارڈنگ اپنی کلاس میں ڈالتی ہوں، پلیز وقت نکال کر وہ ریکارڈنگ کو سنا کریں، سو دیٹ آپ کی کنٹینیوٹی بنی رہے. بیکاز دیکھیں ہر رکو کچھ کہتی ہے ہم سے، ہر رکو میں اتنا امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے ہم سب کے لیے کہ ایک چھوڑ کر کلاس دوسری کلاس میں جب داخل ہوتے ہیں تو کنٹینیوٹی نہیں رہتی. تو قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. جو بھی میسیجز اللہ کے ہم سن رہے ہیں یہ ایک طرح سے ایک لئے میں پیروئے گئے ہیں، لائک مالا جس کو بولتے ہیں نا، گلے کا ہار جس کو بولتے ہیں نا. تو اگر ایک من کا چھوڑ دیا تو وہ کنٹینیوٹی نہیں رہے گی نا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی کوئی کسی کلاس میں اگر آپ نہیں آ پائے تو میری ریکارڈنگز کو سنا کریں کسی طرح سے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا کنٹینیوٹی رہے گی. کیونکہ میں بار بار دہرا نہیں سکتی نا اسی چیز کو. تو اللہ کے رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. پھر مال اور اولاد ہمارے لیے کیا ہے یہ ہم نے دیکھا تھا. یعنی مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش ہیں، جبکہ اللہ کے پاس اس کا بہترین اجر ہے. تو یہ بھی ہم نے لاسٹ رکوع کے اندر دیکھا تھا. تو مرکزی یہاں پر سینٹرل پیغام کیا تھا، میسج کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، امانت داری ہمیں کرنی ہے، اور فتنوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور مال اور اولاد کی محبت پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. اللہ کی رضا مطلب اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں. یہاں پر اللہ نے یہ سمجھایا ہمیں کہ اللہ سیر فہرست ہونا چاہیے، ٹاپ لسٹ میں پہلے اللہ اور رسول اور اس کے بعد دنیا. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم پہلا دنیا داری کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت بچا پھر وہ وقت اللہ کو اور رسول کو دیتے ہیں. تو یہ اللہ نے سمجھایا لاسٹ رکوع کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا ہی کامیابی کا راستہ ہے. یعنی اگر ہم سکسیس کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو فرسٹ پرائرٹی، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور دنیا بعد میں آتی ہے، تھرڈ سٹیپ پہ دنیا آتی ہے. تو یہ ہم نے ابھی تک سمجھا. چلیے آج ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یعنی 29 آیت دیکھتے ہیں ہم. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کیا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی یعنی کیا، اللہ کا ڈر. تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر. اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا. یعنی حق اور باطل، صحیح اور غلط، اس کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت جو ہے، کیپیبلٹی جو ہے، ایبلٹی جو ہے، وہ اللہ فرماتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس بالکل بھی یہ نہیں ہے صلاحیت، یہ اللہ دیتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہی دے گا اللہ. تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ سے تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو اللہ پھر یہ صلاحیت ہمیں عطا کرے گا. اور ہمارے دوسرا اللہ کیا فرماتا ہے دیکھیں، تمہارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا. کیا کہتا ہے، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر کہتا ہے وہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وہ یغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہاں پر کہا کیا جا رہی ہے، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو آیا ہے نا تقوی، اللہ کہتا ہے تقوی جس کے پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ 4 عظیم انعامات کی بشارت دے رہا ہے یہاں پر اس آیت کے اندر. اگر میرے اندر اللہ کا خوف خدا ہے تو پھر اللہ مجھے 4 عظیم نعمتیں دے گا. وہ کون سی؟ پہلے کہا
फुरकान अता फरमाएगा। यजअल लकुम फुरकाना, फुरकान का क्या मतलब है? यानी फुरकान का मतलब है हक और बातिल, सही और गलत, नफा नुकसान, इस चीज में फर्क करना। देखिए ये भी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं ना अपनी, वो हर कोई नहीं कर पाता, ये टैलेंट है एक। और ये टैलेंट देने वाला भी अल्लाह ही है हमें। हमारे पास खुद के पास नहीं होता ये टैलेंट, ये सही ये गलत। देखिए आज दुनिया में क्या हो रहा है, हम में से बाज लोगों को पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत, क्या हक क्या बातिल। इसीलिए हम देखिए हम दो राय पे खड़े हैं आज। लेकिन ये टैलेंट अगर हम अल्लाह से डरते होंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें टैलेंट देगा कि हम खुद फर्क कर सके हक और बातिल में, सही गलत में हम फर्क कर सकें। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, ऐसे शख्स के दिल में नूर अता करता है। सबसे पहले तो अल्लाह उसका दिल नूरानी करता है। फिर अल्लाह ताला बोलता है मुश्किल फैसलों में सही रास्ता समझा देता है। यानी एक आती है ना क्रिटिकल टाइम आता है, मुश्किल वक्त आता है, and we can't decide what to do and what not to do। वैसे कंफ्यूजिंग मोमेंट में अल्लाह ताला कहता है मैं वैसे फैसलों के वक्त में सही रास्ता समझा दूंगा। फिर गुमराही से हिफाजत होती है। अल्लाह से डरने से क्या क्या होता है देखें। शर्त है कि हमें अल्लाह से डरना है। तो अल्लाह कहता है गुमराही यानी गलत रास्तों से अल्लाह जाने नहीं देगा, हिफाजत फरमाएगा हमारी। और दीन के मामलात में बसीरत पैदा होगी। यानी दीन देखिए हर एक के समझ की बात नहीं है, राइट। कुछ लोग इतना अच्छे तरीके से दीन को समझा पाते हैं, इतनी अच्छी तरह से हदीसों को समझा पाते हैं, कुरान की आयतों को समझा पाते हैं, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग बस पढ़ लेते हैं लेकिन उसके अंदर की डीप मीनिंग को नहीं समझ पाते। ये भी एक अल्लाह ताला का तोहफा है। यानी किसी भी चीज को समझ लेना डीप रूट से, उसकी जड़ से समझ लेना, ये भी अल्लाह का तोहफा है। तो अल्लाह ताला ये तमाम बसीरत जिसको कहते हैं, आंखों की बसीरत अलग, ये दिल की बसीरत, अंडरस्टैंडिंग रूट, रूट से समझ आना, जड़ से समझ आना। लेकिन ये चीज अल्लाह से डरने के बाद ही हमें हासिल होती है। फिर अल्लाह कहता है वो यगफिर लकुम, अल्लाह फिर क्या क्या कहता है देखें, फुरकाना एक फर्क करने की सलाहियत देता है। वो युकफिर अनकुम सय्यातिकुम, हमारे जो बुराइयां हैं हमारी, वो हमारे दूर करता है अल्लाह ताला। बुराइयों को भी दूर करने की सलाहियत हमारे पास नहीं है, वो अल्लाह ही के पास है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता करता है। तो और फिर अल्लाह कहता है वयगफिर लकुम, यानी तुम्हें मैं माफ फरमा दूंगा। यगफिर लकुम, तुम्हें माफ फरमा दूंगा। यानी तुम्हारे गुनाहों पर माफ फरमाने का क्या मतलब है, तुम्हारे गुनाहों पर मैं पर्दा डाल दूंगा, ढांप दूंगा। और आखिरत में क्या करूंगा, मुआखजा नहीं करूंगा। आई विल नॉट लुक इनटू इट। ये तुम्हारे जो गुनाह हुए ना, जिसको मैंने ढांपा था दुनिया में, उनको मैं आखिरत में देखूंगा नहीं, कोई मुआखजा पकड़ नहीं करूंगा तुम्हारी। ये अल्लाह कितनी बड़ी नियामतें गिनवा रहा है। वी मस्ट बी प्राउड हैप्पी। शर्त क्या है, अल्लाह का डर, खौफे खुदा जिसको बोलते हैं। अल्लाह से डर अगर हमारे दिल में होगा तो ही अल्लाह ताला ये तमाम चीजें हमें अता करेंगे। तो और आखिर में कहा गया अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। यानी ये तमाम नेमतें इंसान के अपने अमल के सिर्फ बदला नहीं है ये, यानी मैंने जो किया उसका बदला नहीं है ये, बल्कि अल्लाह की अजीम फजल है ये, अल्लाह का फजीलत है ये, और रहमत का नतीजा है अल्लाह का। यानी मैंने अच्छे काम किए इसलिए अल्लाह ताला ये नहीं देगा मुझे, इट इज नॉट रिवार्डेड लाइक दैट। अल्लाह ताला को बस उसके चहते काम आप करो, अल्लाह ताला ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको अल्लाह से डर रखना है, खौफे खुदा आपके दिल के अंदर होना जरूरी है।
تو یہ اللہ کے فضل اور رحمت کا نتیجہ ہوگا. تقوی کیا ہے؟ تو تقوی بولتے ہیں نا, یو شوڈ بی متقی, یو شوڈ بی متقی, پرہیزگار پرہیزگار. یو شوڈ, ہم لوگ نے بہت سنا ہے نا یہ چیز, بار بار قرآن میں آئے گا, متقی ہو جا, پرہیزگار بن جا. پر ایکچولی واٹ از دس متقی پرہیزگار, اس کو سمجھنا بھی تو اتنا ہی ضروری ہے. تو تقوی کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا, چاہے جو حالت ہو آپ کی, کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کو ڈرنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہے تقوی. پھر اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں قرآن میں, ڈوز اینڈ ڈونٹس جو بولتے ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. دیکھیے اللہ کا قرآن جب ہم سنتے ہیں نا, آپ کو انڈر لائن کرنا چاہیے, ڈو دس ڈونٹ ڈو دس, ڈو دس ڈونٹ ڈو دس, کرو نہ کرو, کرو نہ کرو. ایسے کتنے سارے احکام آرڈرز اللہ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے تقوی کا کیا مطلب ہے, اس کے احکام تمام آرڈرز کو فلفل کرنا, عمل کرنا, اللہ کے احکاموں کو اس کے اوپر چلنا. یہ ہے دوسرا روپ آف تقوی. یعنی آپ اگر قرآن کا کوئی بھی آیت آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے, یہ کرنے کو کہہ رہا ہے, کر جاؤ, سوچو مت, کر جاؤ. جو اللہ کہتا ہے وہ کرو زندگی میں فوراً. ڈونٹ, یہ مطلب ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہاں میں کل کروں گی, کوئی بولتے ہیں میں اگلے مہینے سے کروں گی, کوئی بولتے ہیں میں اگلے رمضان سے کروں گی. کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ کی ہے نا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈھکیلتے ہیں, پرے کرتے ہیں اس کو. کیوں ابھی نہیں کرنا میرے کو, ابھی تو مجھے عیش کرنا ہے, ابھی تو مجھے دنیا داری نبھانی ہے, انجوائے کرنا ہے. ہاں, جو اللہ نے کہا نا میں اگلے رمضان سے شروع کروں گی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے. یہ تقوی ہمیں ہر حالت میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا ہے, ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے احکاموں پر عمل کرنا ہے, اور تمام تر گناہوں سے, چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہے, اور چھپے اور ظاہر دونوں حالات میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی بچنا ہے. چاہے ظاہر میں ہونے دو, چاہے اکیلے اکیلے میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا, وہاں پر بھی کوئی بھی گناہ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے. یہ ہے تقوی. بیکاز بولتے ہیں نا, کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. چاہے آپ کہیں بھی ہو, 7 آسمان کے اوپر ہو یا 7 زمین کے نیچے چلے جاؤ, کہیں بھی چھپ جاؤ آپ, لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کچھ بھی کر رہے ہو, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. چاہے میں نہیں دیکھ رہی ہوں, آپ کے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے اڑوس پڑوس نہیں دیکھ رہے ہیں, پورے دنیا والے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ جب تقوی ہوتا ہے دل کے اندر, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں بھولنی چاہیے. تو یہاں پر ہمیں کیا, اس آیت میں سبق کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں, ہمیں ہر آیت میں سبق ملتی ہے, وہ لینا ہے ہمیں. یہاں پر کامیابی کی کنجی, کامیابی کی چابی جس کو بولتے ہیں نا, وہ تقوی ہے. یعنی خوف خدا, اللہ کا ڈر, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ہمارے پاس ہونا چاہیے. پھر تقوی جو ہے انسان کو صحیح فیصلے کرنے کی بصیرت دیتا ہے. تقوی ہوگا تو آپ فیصلہ کرو گے, صحیح فیصلہ کرو گے, غلط کبھی بھی نہیں کرو گے. پھر تقوی جو ہے گناہوں کی معافی ہے, اور اللہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. گناہوں کی معافی بھی تقوی ہوگی, اور اللہ کے کیا ہے, مغفرت جو ملنی ہے, تو اس کا بھی ذریعہ تقوی ہی ہوگا. اور اللہ کا فضل دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا سبب ہے. ایسے نہیں کہ دنیا میں کچھ اچھائیاں کرے بس دنیا میں ہی ملے گا, آخرت میں نہیں ملے گا, بالکل بھی نہیں ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں طرف کامیابی ہمیں ملنے والی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا, گناہ معاف کرے گا, اور اپنے عظیم فضل سے ہمیں نوازے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے, کون سا کھڈے کھودنا ہے, کون سا پسینہ نکالنا ہے, کہاں پانی میں ڈوبنا ہے, ڈبکی لگانا ہے, کون سے پہاڑ چڑھنا ہے, کچھ بھی نہیں.
صرف خوف خدا، اللہ کا ڈر، تقوی. تو ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ متقی پرہیزگار بن کر. اوکے چلے آگے بڑھتے ہیں آیت 30 پر. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بہت لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آئی ہوگی. پلانر، ہی از دا بیسٹ پلانر. ہمارے مشرکین، منافق، کافر پلاننگز کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین پلاننگ یہاں پر بتائی جا رہی ہے اللہ کی پلاننگ. تو یہاں پر جو آیت یہاں پر آئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. سنا نا اپنے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام دین کے دشمن لگے ہوئے تھے، کس طرح سے ان کو ماریں، کس طرح سے ان کو یہاں سے بھگا دیں، یا کس طرح سے ان کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ. یہ کس طرح سے دیکھیں یہ دشمن. تو یہ آیت جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے، ایک رات پہلے کی آیت ہے یہ. کیونکہ پڑھنے سے، ابھی میں نے اس کا مفہوم پڑھا، ترجمہ پڑھا، تو آپ کو سمجھ میں آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، اور اپنی جو مدد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی وہ یاد کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کر رہے ہیں دیکھیں. تو یہ ایک رات پہلے یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. تو یہاں پر کیا ہے دیکھیں، قریش کے سردار جو تھے، دار الندوہ جو تھا ان کا پارلیمنٹ تھا، ایک کافروں کا ایک پارلیمنٹ تھا مکہ کے اندر، دار الندوہ. تو اس میں وہ تمام جمع ہوئے تھے، تمام قبیلے کے سردار جمع ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری تدبیریں فلاپ ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کا مکہ سے پوری تدبیریں فلاپ ہو گئی تھی. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، سوشل بائیکاٹس کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کے لیے. ان کو کھانا پینا سب ہر چیز سے انہیں بلاکیٹ کر دیا تھا ان کو. تو سوشل بائیکاٹ ہوا ان کا، اور ان کو طرح طرح سے ستایا گیا اور مارا گیا اور جانے کیا 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 گیا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے کفار. تو پھر آخر دیٹ از سمویئر 12 ہجری اور 13 ہجری کی بات ہے، مکہ کے اندر کی بات ہے. تو وہ سب اپنے پارلیمنٹ، یعنی ان کا چھوٹا سا ایک پارلیمنٹ تھا دار الندوہ کہہ کے، وہاں پر تمام سردار جمع ہوئے اور بات کرنے لگے، میٹنگ کرنے لگے. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین سے کیسے ہٹائیں. ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر لیا جائے. تو ایک نے کہا کہ ہمیں انہیں یہاں سے نکال ہی دینا چاہیے، بھگا دینا چاہیے، زمین سے بھگا دینا چاہیے. ایک نے کہا نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہیے، ان کو مار ہی ڈالنا چاہیے، تو سارا جھگڑا ہی فساد ہی ختم ہو جائے گا. تو آخرکار انہوں نے کیا کیا، قتل کا منصوبہ پسند آیا سب کو، تمام سرداروں کو قتل کا منصوبہ قتل کرنے کا پسند آیا. تاکہ اور کیا کیا، پروگرام کیا پلاننگ کیا، تمام قبائل جتنے تھے ان کے جو نوجوان تھے، ینگ جنریشن، ان کے ہر قبیلے سے دو نوجوان لیے جائیں، ان کی ایک ٹولی بنائی جائے، پھر وہ ٹولی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گی. اوکے، یہ تھا ان کا پلاننگ. سو وائی اٹ واز لائک دیٹ. کیوں کیا انہوں نے اس طرح سے پلاننگ؟ کیونکہ دیکھیں کبھی بھی کچھ بھی خون خرابہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں بدلہ لیا جاتا ہے، رائٹ. خون کے بدلے خون. انہوں نے ایک مارا تو یہ 4 ماریں گے، انہوں نے 4 مارا تو یہ 10 ماریں گے. تو بدلے لیے جاتے تھے.
انہوں نے وہ بدلہ نہیں لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ٹوٹل قبیلے کے ایک ایک دو دو فرد نوجوانوں کو لے لیا، ٹولی بنائی، اور وہ ٹولی قتل جب کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ بنو ہاشم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، وہ اگر بدلہ لے گی اپنے بندے کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے گی، تو کس قبیلے سے لے گی؟ اتنے سارے قبیلے کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ کیا آئیڈیا تھی دیکھیں ان کے، بہترین پلاننگ کر رہے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے، اور ہی از دا بیسٹ پلانر۔ تو اللہ کی تدبیر کیا ہوئی دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر وحی کر دی۔ یہ تو نبی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ظاہر ہے کچھ بھی ڈینجر تھنگس ہوتے ہیں، پلان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیا اللہ نے، دیکھیں یہ لوگ ایسے ایسے پلان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے وقت اپنے گھر سے باحفاظت نکلے، یعنی دن کے اجالے میں نہیں، رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے پہلے ہی نکلے، اور اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلا دیا۔ اپنا جو بستر تھا سونے کا، اس پر حضرت علی کو سلا دیا، یعنی پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنے دوست حبیب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، یعنی ان کے گھر پر گئے، پھر وہاں سے پوری تیاریاں کر کی غار سور میں جا کر پناہ لے لی انہوں نے۔ آپ کو تمام کو یہ سٹوری پتا ہوگی، غار سور میں جا کر حضرت ابو بکر الصدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر وہاں پر پہلے ہی نکل کر جا کر پناہ لی، انہوں نے قیام کیا وہاں پر، اور کفار کی تمام سازشوں کو ناکام کر دیا۔ یعنی جو کفار نے سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئیں گے، صبح کو جب نماز کے لیے اٹھیں گے، اور صبح صبح فجر کے وقت مسجد کے لیے نہیں نکلیں گے، تو ہم راستے میں کیا کریں گے، نعوذ باللہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ یہ پلاننگ تھی ان تمام نوجوانوں کی، گھر کے باہر لائن لگا کر یہ تمام نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم پکڑیں گے ان کو۔ یہ تمام پلاننگز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت رہتے بیکار کر دیا ان کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں، وہ یمکرون یمکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے کیا کہا دیکھیں، وہ یمکرون یمکر اللہ، دیکھیں سوری تو یہاں پر دیکھیں اللہ کہتا ہے وہ یمکرون یمکر اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا اللہ نے ان کو دھوکہ دیا، یہ دھوکے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کفار خفیہ سازشیں کر رہے تھے، یعنی کانا پھوسی کر رہے تھے اپنے دار الندوہ کے اندر، یعنی چھپ چھپ کر یہ لوگ پلاننگز کر رہے تھے، کیسے ماریں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ان پر الٹا دیا، یعنی انہوں نے جو سازشیں کری تھی، پلاننگ کری تھی، اللہ نے انہی کے اوپر الٹا کر دیا، بیکار کر دیا۔ تو اللہ کی تدبیر پر کیا ہے، ہر انسانی تدبیر سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کی پلاننگ از دا بیسٹ پلاننگ، ہی از دا بیسٹ پلانر، ہمیں پتا ہے ہی از دا بیسٹ پلانر، اور یہ کوئی بھی اللہ کے پلاننگ پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہی ہے یمکرون یمکر اللہ،
تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی اللہ کا سپورٹ، اللہ کی چھایا، اللہ کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم ہر وقت موجود تھی. اور دشمن کی طاقت اور منصبے اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ کتنے بھی بڑے فیصلے کرے، کتنے خفیہ بھی کرے، لیکن یہ اللہ کی پلاننگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو مومن کو مشکلات میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی ہم اگر مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو چاہے جیسے حالات ہو جائے، ہمیں اپنے رب پر کیا ہے، مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرے گا. ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرے گا، ہمارے دشمن جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ خود چاہتا ہے وہی ہوگا. تو یہاں پر وہ چیز ایک ہے، اور باطل کی سازشیں وقتی ہوتی ہیں. اب یہ ہم دنیا میں ڈر رہے ہیں نا، یہ ہمارا کیا کریں گے، یہ دشمن، دین کے دشمن ہمارا کیا کریں گے پتہ نہیں وغیرہ. آج مسلمان ڈر رہے ہیں. تو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے، دیکھیں کہ باطل جو لوگ ہوتے ہیں یہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن وقتی طور پر، ناٹ پرماننٹ بیسس پر. تھوڑے ٹائم کے لیے ان کے وہ ہوئیں گے آپ کو ڈرانے کے لیے، لیکن آخر کار کامیابی جو ہے حق کی ہوتی ہے. جو حق ہوتا ہے وہی جیتتا ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. یعنی کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کا سوچا، قتل کرنے کا سوچا، یا جلا وطن یعنی زمین سے بے دخل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین تدبیر سے، پلاننگ سے ان کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ طریقے سے ہجرت کی توفیق دی. کتنا آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بہت جو بھی ہسٹری پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے کسی بنا تکلیف کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے. تو یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی چھتر و چھایا تھی جو انہیں یہ توفیق نصیب ہوئی. یہی سبق ہے کہ اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بہتر ہوتی ہے. He is the best planner. اگر ہمارا پلان کچھ بھی فیل ہو جائے، مایوس مت ہو جاؤ، بیکاز وی نیور نو کہ ہمارا پلاننگ اچھا تھا یا اللہ کا. اللہ تو ہم سے بہتر پلانر ہے نا. اگر میں ایک آج کے لیے پلاننگ کرتی ہوں، ایسا ایسا میں کروں گی، اور وہ پلاننگ میں کر ہی نہیں پاتی ہوں، میرا ہو ہی نہیں پاتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی تھی وہ ہو گیا. ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے پلاننگ کی تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے جو پلاننگ کی تھی وہ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے پلان کرتا ہے. میں بھی کرتی ہوں میرے حالات کے مطابق، لیکن اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے. اور کیا ہی بہتر ہو کہ اللہ کی پلاننگ ہو جائے میرے لیے، اور میری پلاننگ رہ جائے. تو یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. 31 آیت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، اور جب ان پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں بتاتے ہیں یہ لوگ. ایک کفار مشرکین جو تھے مکہ کے، یہ آیتوں کو سنتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو سن لیا، بلکہ ایسی بہترین آیتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو تمام پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ہم بھی بتا سکتے ہیں یہ سب. تو یہ کفار مشرکین کہتے تھے. ان کا جواب سنیے آپ. تو یہ آیت کفار مکہ جو ہے، خصوصاً تکبر کرنے والے جو لوگ تھے مکہ کے، ان کا ذکر کرتی ہے یہ آیت. یعنی جو قرآن کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بجائے
تسلیم کرنے کے مذاق اڑاتے تھے. یعنی اللہ کے کتاب کی جو حقیقت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ الٹا مذاق کرتے تھے. تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے کہا تکبر اور ضد میں آ کر یہ کرتے تھے. یعنی یہ قرآن سن کر یہ نہیں کہتے تھے کہ اس میں کیا سچائی ہے, اس میں کون سی سچائی ہے, بلکہ غرور سے کہتے تھے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. ان کی تکبری کا انداز دیکھیں, یہ کفار مشرکین جو تھے ان کا انداز دیکھیں. ہاں, یہ تو کچھ بھی نہیں, ہم بھی بیان کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں. حالانکہ حقیقت کیا تھی, وہ کبھی بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ پوری زندگی میں لگا دیتے تو قرآن کے جیسے آیتیں پیش نہیں کر سکتے تھے یہ. باوجود اس کے کہ وہ قرآن نے انہیں کئی مرتبہ اس کا چیلنج بھی دیا ہے. آپ اگر قرآن کو ٹوٹل کسی نے سمجھا ہے, پڑھا ہے, آپ دیکھو گے جگہ جگہ پر ایٹ لیسٹ 3 ٹائم اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے. ایک بار 1 آیت لانے کو, ایک بار 10 آیت لانے کو. اس طرح سے اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ دکھا دو, آپ بھی آیت ریڈی کر کے دکھا دو ہمیں تو مانیں گے ہم لوگ. تو انہوں نے کبھی بھی آیت پیش نہیں کری. تو یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین کہا انہوں نے. حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, ہمارے رب کا کلام ہے. اس میں ہدایت ہے, اس میں حکمت ہے, اس میں سچائی ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یوں ہی جسٹ فار رائٹنگ پرپز نہیں ہے, کچھ بھی جسٹ کھیلنے کے لیے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے, حقائق ہیں, سچائی ہے, سچائی بیان کی گئی ہے. تو اس کے جو واقعات ہیں اس میں نصیحتیں ہیں اور عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں, نہ کہ صرف کہانی سنانے کے لیے. ہمیں اتنے ساری کہانیاں ملتی ہیں یہاں پر. مین کہانیاں ہمیں قرآن میں سننے کو ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان کی ہیں. مجھے بتائیں, یہ خالی کہانی سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی کہانی سنا کر ان پر جو کچھ بیتا ہے وہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے ایسا کیا اس لیے میں نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا. تو تم بچے رہو, تم بچ کر رہو, ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا. یہ بتانے کے لیے اللہ قرآن میں جگہ جگہ پر ہمیں کہانیاں نبیوں کی بتا رہا ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے, حق کو جان بوجھ کر رد کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی بہت سے جو کفار ہیں دل سے جانتے تھے کہ قرآن انسانی کلام نہیں ہے. یعنی جو مکہ کے لوگ تھے نا, وہ جانتے تھے یہ اللہ ہی کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں ہے, وہ جانتے تھے. لیکن حسد, تکبر, دنیاوی فائدے, ان کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے تھے. اگر وہ ایمان لاتے تو پھر دنیا کے فائدے نہیں ملتے نا ان کو. تو یہ دنیا کے فائدے پانے کے لیے وہ اللہ کے حقانیت کو پیچھے چھوڑ چکے تھے. انہوں نے ضد میں, تکبر